बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आया नंबर 77 सूरह ताहा करते हैं और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर इनके लिए दरिया में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको ना तो फ़िरौन के पकड़ने का खौफ होगा और ना गर्क होने का डर। तो बेसिकली अब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, जब बीच में हमने जो, क्योंकि हज़रत मूसा की स्टोरी का जिक्र बहुत दफ़ा कुरान में है, तो हमने ये पढ़ा है कि जैसे फिर अल्लाह ताला ने इनका हुक्म आया कि जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हद से गुजर जाता है तो फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो रात को हज़रत मूसा को वही आई, यानी अल्लाह ताला की तरफ से बात वही आई कि आप वहाँ से निकल जाएं। तो तकरीबन बनी इसराइल के 6 लाख से ज़ायद लोग थे जो रात को निकल गए हज़रत मूसा के साथ। और फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि फिर दरिया में, क्योंकि जब ये हमने तफसीर में पढ़ा है कि पीछे जब ऐसी जगह जाके रुकी बनी इसराइल की कौम जहाँ आगे दरिया था, पीछे सुबह जब फिरौनियों को पता चला कि ये निकल गए बनी इसराइल वाले, तो उनका तो सारा कंट्रोल ही खराब हो रहा था। तो वो एक एक बंदा वहां से लेके चल पड़े कि हम इनको अब खत्म करेंगे। तो वो पीछे आ रहे थे। तो जब ये वहां जाके बनी इसराइल वाले रुके दरिया के आगे, तो पीछे जो थे वो फिरौनी थे, तो आगे दरिया था, पीछे फिरौनी थे, दरमियान में ये बनी इसराइल की कौम थी। तो ये हज़रत मूसा से बहस करने के लिए लगे कि अब हमारा क्या होगा। तो फिर उस पे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को ये बताया कि आप जो है इस असा को मारें दरिया में तो रास्ता बन जाएगा। और तफसीर में आता है कि 12 रास्ते बन गए, क्योंकि 12 ट्राइब्स थे बनी इसराइल के, और ये 12 ट्राइब्स हज़रत यूसुफ के, जो हज़रत याकूब के 12 बच्चे थे, हज़रत यूसुफ के टाइम की कहानी है। क्योंकि ये लोग इजिप्ट से आए थे, तो उन 12 बेटों से उनके आगे 12 कबीले बने थे। तो ये उसकी बैकग्राउंड है। तो बेसिकली ये तो 6 लाख से ज्यादा या उसके करीब थे, और जो फिरौनी थे उनके 70,000 से आगोड़ों पे थे, और बाकी तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोग थे वो लोग। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि जब रास्ते बन जाएंगे ना आपको डर होगा ना खौफ होगा कि कोई आपको आप पकड़ेगा। तो बेसिकली फिर रास्ते बन गए, और कुछ कहते हैं कि पानी ऐसे दीवारों की तरह खड़ा हो गया, और फिर इनको था कि हमारे साथी आ रहे हैं कि नहीं। तो दरमियान में पानी की खिड़कियां भी थी, यानी उन्हें नजर भी आ रहा था कि साथ वाले भी आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस तरह इनको तसल्ली भी दी और मदद भी की। 78 पे चलें। फिर फिरौन ने अपने लश्कर के साथ इनका ताकुब किया, तो दरिया की मौजों ने इन पर चढ़कर इन्हें ढांक लिया। यानी कि अल्लाह ताला ने ये बताया कि फिर जब फिरौन वालों ने देखा, तो उनकी अक्ल पे इतने पर्दे पड़े हुए थे कि जब उन्होंने देखा कि दरिया में इनके लिए रास्ते बन गए, तो उन्होंने सोचा हम भी चले जाएंगे, और हम चले जाएंगे, और वो भी इनके पीछे समुद्र में आ गए। और जब वो समुद्र में ये पूरे निकल गए बनी इसराइल वाले, और वो जब पूरे समुद्र में आ गए, तो फिर समुद्र को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो वो उसने इनको ढांक लिया, यानी कि डबो दिया। क्योंकि समंदर और हर चीज अल्लाह ताला के ताबे है ना, तो वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। तो जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है ना, तभी कायनात का निजाम एक तरीके से चलता है, क्योंकि जैसे अल्लाह ताला का हुक्म होता है वो वैसे चलते हैं। आया नंबर 79 पे चलें। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते से वरना डाला। यानी कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं फिरौन खुद को भटका हुआ था, कौम को भी भटका दिया। यानी क्योंकि उस जमाने में ये था ना कि जो बादशाह का मजहब होता था वही कौम का मजहब होता था, और इसी तरह से इसने खुद को भी अंधाधुंध गलत कामों में डाले रखा, और कौम भी बगैर सोचे समझे उसके पीछे चल रही थी, ब्लाइंडली जैसे फॉलो कर रही थी ना। तो इससे ये सबक मिलता है कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, हमेशा कुरान और सुन्नत के हिसाब से चलें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। क्योंकि जो हो सकता है आपकी रहनुमाई कर रहा हो वो बंदा सही ना हो। तो ये बादशाह रहनुमाई कौम की गलत तरीके से कर रहा था, तो वो भी गर्क हुआ, तो कौम भी साथ में गर्क हो गई। 80 पे चलें। ए आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल को कह रहे हैं, बनी इसराइल या बनी इसराइल, क्योंकि हजरत याकूब की जनरेशन में से थे ना। तो हमने तुम्हें निजात दी दुश्मन से, यानी फिरौन से, और तौरात देने के लिए तुमसे कोहितूर को दाहिनी तरफ मुकर्रर की, और तुम पर मन और सलवा नाज़िल किया। यानी और अल्लाह ताला ने इनको तौरात भी दी। और तौरात क्या चीज होती है? शरीयत होती है, जो गाइड होती है कि जिसके मुताबिक आपने चलना होता है, कामात के मुताबिक। तो ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत ही होती है कि एक तो हमने तुमने दुश्मन से भी बचाया, और उसके अलावा इतना इस तरह बचाया कि उनके आंखों के सामने फिर उनको डबो दिया, और बल्कि उसकी लाश भी एक अल्लाह ने इबरत की निशान बना दिया। उसके बाद हमने तौरात दी और मनो सलवा, यानी कि वो जब दरिया पार करके आए थे तो सहरा था, कुछ भी खाने पीने को नहीं था। यानी उनको अल्लाह ताला ने खाने पीने की भी वो टेंशन से आजाद कर दिया, क्योंकि यही चीजें होती हैं। इतना इंतजाम कर दिया कि इवन सर पे बादल था, यानी कि अगर उनके पास कोई गर्मी से बचने की नहीं है तो वो भी अल्लाह ताला ने गर्मी से भी बचा दिया था। खाने पीने का भी इंतजाम था, पानी का 12 चश्मे आ गए थे, तो पानी का भी इंतजाम था। मतलब हर चीज का उनको इंतजाम था, और शरीयत दी ताकि वो इस पर अमल करें और उनकी ट्रेनिंग हो सके। आगे
81 پہ چلیں، اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دیا ہے ان کو کھاؤ تاکہ وہ کھائیں اور باقی عبادت کریں، ٹریننگ ہو ان کی، اور اس میں حد سے نہ نکلنا، یعنی حد سے نہ نکلنا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اسراف نہ کرنا، یعنی کہ کچھ کتابوں میں جیسے انہیں کہا گیا تھا کہ اس کو سیف نہ کرنا، ہر روز نیا فریش کھانا آتا تھا لیکن وہ سیف کرنے لگ گئے تھے، تو مطلب فوکس جو ہے نا وہ اس پہ نہ رکھنا کھانے کے اوپر، مطلب اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، یعنی ورنہ عذاب آئے گا، یعنی بیلنس سے کھانا، اتنا نہیں کہ بس کھانے ہی کھاتے جا رہے ہیں اور نشکریاں کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے اور اللہ کے احکامات نہیں مان رہے، یعنی کہ پھر تو غضب آ جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی جب اتنی بلیسنگز ہوتی ہے اور آپ ان کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتے۔ اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس پر بھی اللہ کا غضب آتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ سٹور کرنے لگ گئے تھے اور کہنا نہیں مان رہے تھے، نافرمان بردار ہو گئے تھے، تو پھر انجام برا ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیسک فکر لوگوں کو رزق کی ہوتی ہے وہی ان کے اس سے نکال دی تھی، جس کے لیے انسان اتنی کوشش کرتا ہے، اتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے تاکہ ان کا ٹائم بچے اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ 82 پہ چلیں، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے راستے پر چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ بخشنے والا اس کو ہے جو توبہ کرے، یعنی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، یعنی جو پلٹ آئے اور دوبارہ نہ کرے، اپنی غلطی مانے۔ غفار ہے نا، غفار ہوتا ہے یعنی چیز کو ڈھانپ دینا، چھپا دینا، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ عذاب کا ہو چکا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ چھپا دے گا۔ جس نے توبہ کی، کوئی گناہ کے توبہ کی، ندامت کی، پلٹ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی اس میں توبہ کرے، پھر 4 چیزیں ہیں نا، توبہ کرے، پھر ایمان لائے، ایمان لائے، وآمن عامل صالحا، اور پھر عمل صالح کرے، نیک عمل بھی کرے، اور پھر سیدھے راستے پر بھی چلے، یعنی پھر ہدایت پہ چلے، سیدھے راستے پہ، تو جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا جو استقامت کے ساتھ چلے گا۔ 83 پہ چلیں، اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ جب حضرت موسیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کوہ طور پہ بلایا تھا تو پھر حضرت موسیٰ جلدی آ گئے، وقت سے پہلے جلدی آ گئے، یا تو یہ کہ کچھ 70 لوگ اور بھی ساتھ لا رہے تھے وہ پیچھے رہ گئے، یا پھر جب حضرت موسیٰ کی قوم پیچھے تھی اور حضرت موسیٰ کو حکم آیا تو پھر وہ جلدی سے کوہ طور پر آ گئے، تو آپ نے کیوں جلدی کی؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے، اور قوم پیچھے رہ گئی ہے۔ تو 84 میں آیا نمبر کہ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے، تو اللہ ان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، ربی لترضا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اس کا ملنے کا اتنا شوق تھا، ملاقات کا، کہ وہ جلدی آ گئے، اور یہ کہا کہ وہ قوم پیچھے ہے تو وہ بھی آ جائیں گے، یا تو یہ تھا کہ وہ 70 لوگ جو آ رہے تھے وہ پیچھے تھے تو ان کو بھی روک، وہ پیچھے آرام سے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ پہلے چلے گئے، یا پھر حضرت موسیٰ ان کو قوم کو کیونکہ حضرت ہارون کے اس میں چھوڑ کے گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے ہے کہ وہ ان کا خیال کریں گے، اور وہ پھر جلدی آگے کیونکہ انہوں نے کوہ طور پہ آنا تھا تو وہ جلدی آگے۔ باقی تفاسیر میں بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیونکہ اللہ کو راضی کرنا تھا تو اس لیے جلدی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا جیسے نماز بھی پڑھیں تو جلدی پڑھیں، اوور ٹائم بہتر ہوتا ہے نا۔ 85 پہ چلیں، فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکایا۔ تو یہ جب 30 ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ 30 دن کے 10 دن اور ہو گئے تھے حضرت موسیٰ کو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دینی تھی تو 40 دن ہو گئے، تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے قوم کو جو ہے نا آزمائش میں ڈال دیا تھا، ان کو ٹیسٹ کیا تھا، اور وہ جو سامری کا تھا کہ اس نے بچڑا بنا دیا تھا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو ان میں سے صرف جو ٹوٹل 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو صرف 12,000 تھے جو بھٹکے ہوئے نہیں تھے، جو دین پہ صحیح تھے، تو باقی سارے بھٹک چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سامری، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا واپس جانے سے پہلے کہ اس نے تمہاری قوم کو بھٹکا دیا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا 86 میں، اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے، حضرت موسیٰ پلٹے اور پھر واپس آئے اپنی قوم کو۔ غصہ یہ تھا کہ وہ شریعت لینے گئے ہیں اور انہوں نے پیچھے اتنی نافرمان برداری کر دی، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے عذاب سے بچایا، اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو پھر حضرت موسیٰ کیا کہنے لگے کہ اب نے تو مطلب جو وعدہ کیا تھا یعنی تورات دینے کا، شریعت دینے کا، کیا وہ اچھا وعدہ نہیں تھا؟ کیا میری مطلب جب وہ نہیں تھے جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یعنی میرا جانا کوئی اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ تم اپنا عہد ہی بھول گئے، مطلب حق بھی بھول گئے، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، یعنی جو تم نے شرک شروع کر دیا تو غضب ہی نازل ہونے والی بات ہے نا، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا
یعنی اس لیے جو تم نے وعدہ کیا تھا حق کا اس کے خلاف کیا، اور جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، یعنی تم میرے خلاف چل پڑے، میرے اگینسٹ ہی چل پڑے، جو جس صحیح راستے پہ سیدھے راستے پہ حضرت موسیٰ سے اس کے اگینسٹ ہی چل پڑے۔ تو 87 میں آتا ہے وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا۔ قوم نے کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیورات ہیں، یا تو ان کے پاس جو کتبی تھے، جو فرعونی لوگ تھے، ان کو ان پہ ترس تھا تو انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے ان کے پاس رکھوائے ہوئے تھے، یا پھر انہوں نے کے پاس کچھ زیور تھے، تو ان کے پاس زیور تھے ان لوگوں کے، یا ادھار لیے ہوئے تھے انہوں نے، تو انہوں نے جو ہے وہ زیور لے کے آئے، تو کیونکہ ان کو تھا کہ وہ لوگ نافرمان بردار تھے، تو ہم یہ زیور رکھ کے ان کا کیا کریں گے، تو کیونکہ ہمارے تو نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے یہ اب پھینکے، تو اس نے اٹھائے اور پھر اس نے آگ میں پھینک کے ایک بچڑا بنا دیا۔ آگے کیا ہوا سامری نے، تو آگے کیا ہوا 88 میں، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی، یعنی اس میں سے آواز آتی تھی، یعنی کیونکہ ہوا گزرتی تھی تو وہ اس میں کچھ سوراخ تھے تو جس سے وہ ہلتا تھا اور اس میں سے آواز آتی تھی۔ تو وہ سامری لوگوں کو کہنے لگا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، یعنی یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے، یعنی کہ موسیٰ بھول گئے، یہی الہ ہے اس کا، یعنی بنی اسرائیل سے، یا اس کا یہ مطلب ہے فنسیہ موسیٰ بھول گئے ہیں، یا پھر سامری قبیلے میں سے تھا، اور دوسری بات یہ کہ سامری بھول گیا کہ اور بچڑا بنا ڈالا ہے، اور حق موسیٰ والی جو بات ہے نا وہ بھول گیا ہے، موسیٰ کی بات بھول گیا ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ بچڑا بنایا اور جس پہ یہ شرک کرنے لگے۔ 89 پہ چلیں، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے، یعنی نفع نقصان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ایک سمجھیں بت سا کھڑا کیا ہوا تھا، مجسمہ سا۔ 90 پہ چلیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ جب حضرت ہارون کو، کیونکہ حضرت موسیٰ پیچھے چھوڑ گئے تھے کہ آپ میرے بعد ان کو لیڈ کر رہے ہیں، تو حضرت ہارون نے ان کو کہا بھی لوگوں کو یہ تمہاری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو مطلب اس الٹے راستے پہ نہ چلو، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو، یعنی اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے، رحمان ہے، تو میرے پیچھے چلو، کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ تھے نا، اور میری جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اتباع ہوتا ہے یعنی خود بخود فالو کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابی ویسے فالو کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اطاعت ہوتا ہے جیسے کوئی کہے ویسے کرو، یعنی میں جو کر رہا ہوں وہ کرو، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہی تھے نا، تو وہ انہوں نے ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ 91 وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو سنی انسنی کر دی حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور انہوں نے کہا ہم تو اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں جب تک حضرت موسیٰ خود نہ آئے اور آ کے کہیں۔ 90 مطلب اتنے ڈسرسپیکٹفل ہو گئے تھے۔ 92 پہ چلیں، پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا، یعنی کہ جب آپ کو نے دیکھا کہ اس طرح بتوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ تو پھر 93 میں حضرت ہارون کیا کہہ رہے ہیں، اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا نہیں۔ ابھی پھر حضرت موسیٰ ہی کہہ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں تم نے کیوں یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، یعنی تم نے کیوں نہ پیروی کی جو میں نے کہا ہے تمہیں، اس کے پیچھے چلو سیدھے راستے کی، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا، یعنی تم نے ان کو کیوں نہیں روکا اور کیوں نہیں سیدھا راستہ دکھایا توحید پر، حالانکہ حضرت ہارون نے تو کہا تھا ان کو۔ 94 پہ چلیں، اور کہنے لگے، اور بھی حضرت موسیٰ ہی بات کر رہے ہیں ہارون کی، انہوں نے ہم نے قرآن میں پڑھا ہے داڑھی اور بال پکڑ لیے سر کے، اور پھر کہنے لگے بھائی میری داڑھی اور سر کے بال کو نہ پکڑیے۔ اب حضرت ہارون جواب دے رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، یعنی کیونکہ یہ اتنے مس بہیو کرنے لگے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ فرقے نہ بن جائے اور فساد نہ ہو جائے۔ اور کہیں یہ بھی تفصیل میں آتا ہے کہ ایسے تھا کہ وہ زیادہ کرتے تو وہ حضرت ہارون کو ہی قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اتنے جذباتی ہو گئے تھے اس شرک کے پیچھے۔ اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا، کہیں میں بہت زیادہ کہتا تو کہیں بہت زیادہ فساد نہ پھیل جائے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ میری بات کو تم نے وہ نہیں رکھا، مطلب حکمت سے کام نہیں لیا، اور جو ہے اصلاح اور ان کی اصلاح کے چکر میں اتنا بڑا فساد ڈال دیا، تو ویٹ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ میں نے اس لیے ان کو زیادہ نہیں کہا، جتنا انہوں نے کہا ہوگا اپنی طور تو کافی کہہ دیا ہوگا، لیکن یہ کیونکہ سننے کو بالکل تیار نہیں تھے تو پھر وہ بھی ویٹ کرنے لگے حضرت موسیٰ کا۔ 95 پہ چلیں، پھر سامری، جب حضرت موسیٰ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ اتنے زیادہ مس بہیو کر رہے تھے، حضرت ہارون کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے، تو پھر ان سامری کی طرف گئے اور پھر وہ کہنے لگے سامری تیرا کیا حال ہے، مطلب تیرا کیا مسئلہ ہے؟
تو اب وہ سامری کی طرف سے متوجہ ہو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, تم نے کیوں اس طرح کیا؟ تو 96 پہ چلیں. اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی, تو میں نے فرشتہ کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی. یعنی جب حضرت جبرائیل آئے تھے نا, فرعون کو ڈبو دیا تھا, حضرت جبرائیل آئے تھے, جب ان کا گھوڑا جا رہا تھا تو اس نے نا ان کے گھوڑے کے تفسیر میں جیسے ایسے ملتا ہے, اب حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو وہ اس نے نا ہاتھ سے مٹی بھر لی تھی اور وہی مٹی اس نے اس بچڑے پہ لگا دی جس سے وہ آواز آتی تھی. تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے جو چیز دیکھی اوروں نے نہیں دیکھی, کسی نے نہیں دیکھا تھا, تو میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی, پھر اس کو بچڑے کے کالے میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا. یعنی وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے اس طرح کر کے اس کو کہا اور مجھے مطلب یہ نفس نے یہ چیز کرنے پہ مجبور کر دی, یعنی شیطان میرے اوپر سوار تھا بیسیکلی, دوسرے لفظوں میں. 97 پہ چلیں. حضرت موسیٰ اب کہہ رہے ہیں, موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے, یعنی کہ اب تیری یہ سزا ہے کہ کوئی تمہیں چھو نہ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں ایسے ملتا ہے کوئی ایسی سزا اس کو کر دی تھی, کوڑ کی بیماری, یعنی کہ کوئی اس کو چھوتا تھا نا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا, اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا, یعنی اس طرح کی بیماری تھی, اور لوگوں کو کہتا تھا مجھ سے دور رہیں, مجھے نہ چھوئیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا ایسی ہو کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے, یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, یعنی آخرت کی سزا, قیامت تک کا دن جو آئے گا تم بچ نہ سکو گے. اور جس معبود کی پوجا پر تم قائم ہو اس کو دیکھ, یعنی کہ جو بادشاہ بنائے اس کا انجام دیکھو, ہم اسے جلا دیں گے, یعنی اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے, اور اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر دیا, یعنی سمندر میں بکھیر دیا, یعنی شرک کے آثار بھی ختم کر دیے. اور اس کی یہ حیثیت ہے, یعنی جس کو تم خدا کہتے ہو اس کی یہ حیثیت ہے کہ ہم نے اس کو جلا بھی دیا, راکھ کر دیا اور اڑا بھی دیا, مطلب ہر طرح کا شرک جو ہے ختم کر دیے. اور سامری کا بھی اس وقت بہت برا حال ہو گیا جب اس کی اتنی بیماری لگی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دے دی اور آخرت میں بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے شرک کی. 98 میں چلے. تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے, یعنی تمہارا لا الہ الا ہو, یعنی تمہارا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور غائب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں, اس کو اور کوئی نہیں اس کو جانتا. دن رات سب ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے, اور ہر ذرے کا علم اللہ پہ ہے, اور اللہ کے علم سے وسیع کسی کا علم نہیں ہے, اللہ کا ہر چیز کے اوپر علم ہے. جب ہم سورہ لقمان پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہے اس طرح کا کہ رائی کے پتھر کے اندر جو رائی کا دانہ ہے یا اس کے اندر جو کیڑا ہے اور وہ دانہ اس کے منہ میں, اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے, یعنی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے, اور اس کے نالج سے بہتر کسی کا نالج نہیں ہے. 98 پہ چلیں. اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ واقعات بتاتے ہیں جو گزر گئے ہیں, اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے, یعنی ذکر ہے نا, یعنی ادھر قرآن کا نام ذکر بھی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیا ہے, نازل کیا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قصے سنائے, اور آپ اس سے جو پرانے قوموں کے بھی ہیں اور ہدایات بھی ہے اور احکامات بھی دے, تاکہ آپ اس سے اصلاح لیں, تاکہ نصیحت پکڑیں کہ پچھلی قوموں نے بھی کیا غلطیاں کی اور پچھلے نبیوں نے بھی کس طرح ایفرٹس کیے. آیا نمبر 100 پہ چلیں. جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا, یعنی جو شخص کس سے منہ پھیرے گا, ہو ہے نا, ہو کی زمین پیچھے آیا نمبر 99 میں آیا نا کہ قرآن دیا آپ کو, تو اب آگے جو کوئی شخص قرآن سے منہ پھیرے گا, اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا, اس کو اگنور کرے گا, اس کو نہیں پڑھے گا, تو وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا, یعنی گناہوں کا بوجھ, کیونکہ زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزار سکتے نا. اگر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا تو پھر تو آپ اپنی مرضی سے جی رہے ہوں گے, جو کہ غلط طریقہ بھی ہوگا, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح احکامات اللہ کے کیا ہیں تو آپ غلط فیصلے کر رہے ہوں گے. تو پھر جو نہیں کرے گا تو وہ پھر اس کے لیے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ پھر خود اٹھائے گا, یعنی جو انکار کرے گا قرآن کا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے. آئے نمبر 101 پہ چلیں. ایسے لوگ خالدین فی, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے, اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بوجھ ان کو ہمیشہ ان کے اوپر رہے گا اور یہ اٹھائیں گے, اور یہ ان کے لیے ایک برا بوجھ ہے. آگے آیا نمبر 102 پہ چلیں. جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی, یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا, یعنی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا نا, تو کئی تفسیر میں ملتا ہے جب حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکیں گے تو پھر ایک سائڈ پہ حضرت جبرائیل ہوں گے, ایک سائڈ پہ حضرت میکائیل بھی کھڑے ہوں گے. اس وقت کسی نے کہا جاتا ہے جیسے کہ قرآن و سنت کے مطابق کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. بہرحال تو اس وقت جو ہے
आसमान ज़मीन बराबर, मतलब इस तरह होंगे, सूर फूंका जाएगा, गुनहगार इकट्ठे हो जाएंगे और सब खत फना हो जाएगी, हर चीज़ रेजा रेजा हो चुकी होगी और सारी मखलूक खौफजदा होगी, जिसकी वजह से कहा गया कि इनकी आंखें नीली नीली होंगी। यानी कि जब खौफ होता है ना तो फिर आंखें जो है वो नीली नीली हो जाती हैं खौफ से। तो 103 पे चले तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे। मतलब जब वो इतना खौफ होगा फिर वो कहेंगे, मतलब हमें कब्रों से जब उठेंगे तो उन्हें लगेगा दुनिया में सिर्फ 10 दिन ही रहे, कहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा ही रहे। तो मतलब बिल्कुल इतनी सी बात करेंगे, वरना किसी की जरूरत भी नहीं होगी कोई आपस में बात कर सके। आय नंबर 104 पे चलें, जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। तो अल्लाह ताला वो भी जानता है। देखिए अल्लाह, अभी क्यामत नहीं आई, अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि ये बातें करेंगे लोग उस दिन जब क्यामत के दिन उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला का इल्म बहुत वसी है और वो खूब जानता है। इस वक्त इनमें से इसमें सबसे अच्छी राह वाला, यानी जो आपके लिए होशमंद कहेगा, यानी इनमें से जो सबसे समझदार, जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल सा होगा, वो कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हैं, कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, हम तो सिर्फ एक ही रोज ठहरे हैं। यानी कि जो हमें चीजें बहुत ज्यादा दूर से नजर आती है ना, जैसे चांद सूरज बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन असल में बहुत बड़े हैं। अब दुनिया में हमें दुनिया की जिंदगी बहुत ज्यादा लगती है और आखिरत की जिंदगी को कोई फिक्र नहीं है। असल में दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है और जो दूर आखिरत की जिंदगी जो हमें भी दूर लगती है वो बहुत ज्यादा जिंदगी है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जब जो जिंदगी इतनी बड़ी लग रही है, जिसमें इतने लोग गुनाह कर रहे हैं, तो वो आखिरत में उनको पता चलेगा कि ये बहुत ही थोड़ी जिंदगी है। कोई कहेगा 10 दिन ठहरे और कोई बंदा जो उनमें से सबसे समझदार होगा वो कहेगा नहीं, हम तो सिर्फ जो है एक दिन ही जैसे ठहरे। तो मतलब इतना थोड़ा टाइम लगेगा जो जिसके लिए आप इतना वो करते हैं, क्योंकि क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, तो बहुत बड़ा दिन है। तो इसलिए क्या आखिरत की तैयारी करें। बार बार जब कुरान में आता है राजून, हर किसी ने लौट के जाना है, तो मतलब यही है कि आखिरत की तैयारी करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।